शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। अंबिया कराम के मुबारक सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम को ये ख़ुसूसियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम के दादा भी नबी, वालिद भी नबी और ख़ुद भी इसी मनसब नबूवत पर फाइज रहे और बेटे हज़रत यूसुफ़ को भी अल्लाह ताला ने इसी मनसब नबूवत पर एक अहम नबी के तौर पर फाइज किया। अल्लाह ताला ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुना दी थी, जिसका जिक्र कुरान पाक की बहुत सी सूरतों में मसलन के सूरह हूद की आयत नंबर 71, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 27, सूरह अंबिया की आयत नंबर 72 और सूरह अनाम की आयत नंबर 84 में मिलता है। इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का ही लक़ब है, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई। इसराइल दो अल्फाज इसरा और ईल का मुरक्कब है। इसरा अबद को कहते हैं और ईल के मायने अल्लाह के बंदे हैं। चुनाचे इसराइल का मतलब हुआ अल्लाह का बंदा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जवानी में ही शाम की तरफ हिजरत कर दी, जिसकी वजह से वालिद के इंतकाल पर भी आप अलैहिस्सलाम उनके पास नहीं थे। सफ़र शाम के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक जगह क़याम किया और वहाँ एक पत्थर को अपने सरहाने रखा और सर रखकर उस पर सो गए। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जो कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक सीढ़ी जो आसमान से ज़मीन तक लगी हुई थी, फरिश्ते उससे ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया, मैं तुझे अनकरीब बरकतें दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए और बेहद खुश हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो वालिदैन की तरफ सही सलामत खैरियत से पहुंच जाते हैं तो इस जगह जहां पर उन्होंने ख्वाब देखा अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये भी कि जो अल्लाह उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा वो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को तेल लगाया और उसे उसी जगह पर निशानी के तौर पर नस्ब कर दिया। बिलाखिर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम सफ़र के बाद हारान अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारत की। मामू जिनका नाम लाबान था, उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। आपने अपने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा तो उन्होंने इस शर्त पर हाँ की कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब वक्त की मुद्दत पूरी हुई तो लोगों को बुलाकर एक शानदार दावत की और उनकी शादी कर दी। रात को हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को इंकिशाफ हुआ कि शादी छोटी बेटी राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से हुई है। सुबह को उठकर मामू से दरियाफ्त किया कि मैंने तो आपसे राहील का रिश्ता मांगा था, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि पहले शादी बड़ी बहन की होती है फिर छोटी बहन की। हाँ, अगर तुम्हें छोटी बेटी से भी शादी करनी है तो मैं उससे भी तुम्हारी शादी कर दूंगा, मगर तुम्हें मज़ीद 7 साल तक ये बकरियां चरानी पड़ेंगी। आपने इस शर्त को भी कबूल कर लिया और मुद्दत पूरी होने के बाद आपकी शादी राहील से भी हो गई। रिवायात में है कि आप अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं। अल्लाह ताला ने आपको औलाद कसीर से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी थी। बेटों की शादियां हुई और वो 12 अलग अलग कबीलों में बट गए। राहील से आप अलैहिस्सलाम को 2 बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे। अब बात करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हारान के लोगों को दीन हक़ पर कैसे लाए। जब आप अलैहिस्सलाम ने हारान में देखा कि वहाँ के लोग खुदा की इबादत करने के बजाय पत्थर के बुत को मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, जिसको कोई भी मसला होता, जो भी कोई बीमार होता वो उसी के पास जाते। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बारहा खुदा यकता की इबादत का कहा, उसे मानने को कहा, मगर उन लोगों ने एक ही बात कही
کہ آپ علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی نبوت نعوذ باللہ جھوٹی ہے، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ بارہا ان لوگوں کو پھر بھی خدا یکتا کی عبادت کرنے کو کہتے، مگر وہ لوگ پھر بھی نہ مانتے۔ جب اس وقت حاران میں بہت قحط سالی تھی، بارش بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، وہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی کے ساتھ بارش شروع ہو گئی، اور ادھر دوسری طرف ان لوگوں کی عبادت گاہ نذر آتش ہو گئی۔ بارش ہونے کے باوجود بھی وہ آگ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ جو اس عبادت کے خاص لوگ تھے وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ جو آگ بارش کے صاف اور بابرکت پانی سے نہیں مٹ پائی، وہ عام پانی سے کیسے مٹ پائے گی۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے اور اس کو اللہ کا ایک معجزہ سمجھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، اور وہ سارے کے ساری بستی والے مسلمان ہو گئے اور ایک خدا یکتا پر ایمان لائے۔ مگر اسی دوران آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور آپ علیہ السلام اپنے والد کے پاس نہیں تھے، مگر پھر بھی منصب نبوت آپ کے پاس آنا تھا، سلسلہ نبوت آپ کے پاس آنا تھا، تو آپ علیہ السلام واپس شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ لہٰذا اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے ملک شام واپسی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 20 سال اپنے ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آنے کے بعد آپ نے ارض کنعان واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اپنی بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں بہت اداس ہوئے اور غمگین ہوئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی بے انتہا کوشش کی، مگر وہ حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر انہوں نے ریوڑ کی ایک بڑی تعداد ان کو تحفے میں دی اور ان کو رخصت کیا۔ یوں آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچے جہاں ان کے بڑے بھائی ماہیس رہتے تھے۔ جب ماہیس نے اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو اس قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سردار اور سربراہ اور پشت پناہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے، اور وہ ملک حاران سے نقل مکانی کر کے ارض کنعان جا رہے ہیں۔ جب ماہیس نے یہ سب سنا تو 20 برس پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ ماہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت آپ علیہ السلام کے پاس چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ تھوڑے خوفزدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے 20 برس اپنے والدین، اپنے گھر، اپنے قبیلے سے دور رہے، آج پھر انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس موقع پر آپ کے پاس اللہ کے کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں اور اپنے بھائی کا استقبال کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے آگے بڑھے اور بڑے بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے ماہیس کے دل سے رنج و نفرت ایک دم ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور وہ آگے بڑھ کر گلے لگے اور کافی دیر ماضی کی یادوں میں رہے، اور کہا جاتا ہے کہ ماہیس نے کافی دن بھائی کی مہمان نوازی کی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو 20 برس پہلے مانی ہوئی منت یاد تھی جو انہوں نے ماموں کے پاس جاتے ہوئے مانی۔ لہٰذا 20 برس پہلے کے راستوں پر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام یروشلم کی اس بستی میں پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ اس کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کو تلاش کرنے لگے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی تو جلد ہی وہ پتھر ڈھونڈ نکالا۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شقیم بن جامور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے 100 بھیڑوں کے بدلے میں وہ زمین خرید لی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بن یامین کی پیدائش ہوئی۔
لیکن اس کی پیدائش کے دوران ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس میں ہی دفن کر دیا اور نشانی کے طور پر ان کی قبر پر ایک پتھر لگا دیا۔ حضرت راحیل کا روضہ آج بھی بیت المقدس میں ہی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی چھوٹی بیوی راحیل سے بے انتہا محبت تھی۔ ان کے انتقال سے آپ علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت راحیل سے ہونے والے دونوں بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بھی بے حد محبت تھی، جس کی وجہ سے باقی بھائی ان سے حسد کرتے تھے اور دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات بہت اچھے سے جانتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و مصائب میں گزارا۔ پہلے جوانی میں ہی بڑے بھائی ماہیز کے ڈر و خوف سے 20 برس دیار غیر میں اپنے والدین سے دور رہے۔ بڑھاپے میں اپنے 10 بیٹوں کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکلیف پر 40 برس اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی۔ 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے ایسے ملایا کہ وہ والی مصر بن چکے تھے۔ دونوں باپ بیٹا اتنی طویل جدائی کے بعد ملے اور کافی دیر ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ اس ملاقات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے یکجا ہو کر فرمایا کہ ہم اس کی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور حضرت اسحاق کا رب ہے۔ جس کے متعلق قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں ذکر ہے کہ کیا تم اس وقت تک موجود تھے جب یعقوب کا وقت موت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پروردگار خدا واحد لا شریک کی، اور ہم اسی کے مسلمان اور فرمانبردار ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال و تدفین کی۔ تفسیر قرطبی میں تحریر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 برس رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر میرے والد کے پہلو میں دفن کی جائے۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت پر کے مطابق آپ کی میت کو ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کر جبروہن لے گئے اور وہاں آپ اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ رنج و مصائب میں گزارا، مگر کبھی بھی ناشکری نہیں کی، اپنے منہ سے ناشکری کا ایک لفظ تک نہ نکالا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامند رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ درست فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔